बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। मोहतरम सामईन, आप सबको मेरी और सुनो पंजाब की तरफ से आमद ईद उल फित्र 1446 हिजरी बहुत बहुत मुबारक हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़े जुम्मा जिसको जुम्मतुल मुबारक कहा जाता है, ये ईद का दिन है। इस दिन को इस तरह मनाओ जैसे ईद के दिन को मनाया जाता है। अल्लाह रोज़ेदारों पर किस तरह अपनी रहमत, नेमत और इनामो इकराम की बारिश फरमाता है। इसके अलावा ईद कैसे मनाई जाए, ईद के हकीकी माने और मतलब क्या हैं, इस वीडियो में आपको बहुत से ऐसे मुख्तलिफ पहलुओं पे मैं रोशनी डालूंगी जिसके तहत हम ईद उल फित्र जो माह शव्वालुल मुकर्रम की पहली तारीख को मनाई जाती है, उसकी हम बेहतरीन तैयारी कर सकेंगे। माह शव्वाल की वजह तस्मिया शव्वाल शाल से है। अहले अरब में 4 महीने मोहतरम समझे जाते हैं। माह शव्वाल इस्लामी साल का 10वां महीना है। ये 4 मुकर्रम और मोहतरम महीनों में मुहर्रमुल हराम पहला महीना है। इसके बाद शव्वालुल मुकर्रम, ज़ीक़ाद और ज़िलहज है। माह शव्वाल में ही अहले अरब सैर व तफरीह और सफ़र का इरादा करते थे। बेखौफ व ख़तर ये सफ़र अपने इलाकों से काबतुल्लाह की जानिब किया जाता था हज के इरादे से। इस सफ़र के दौरान उनको किसी किस्म का भी कोई ख़तरा दरपेश नहीं होता था। ये मुकर्रम महीना है। माह शव्वाल अरब के यहाँ मोहतरम महीना जाना जाता है। इसके अलावा इसकी पहली तारीख को अहले इस्लाम यानी मुसलमान सैयदुल मुरसलीन की उम्मत 30 रोज़े रखने के बाद ईद उल फित्र मनाती हैं। जी हाँ, ईद उल फित्र अल्लाह की तरफ से यौम रहमत है, ईद ऊद से है, जिसके माने इनामो इकराम और खुशियों के हैं। अल्लाह अपनी तरफ से नेमात, रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाता है। अपने मलाइका से सवाल करता है, ए मेरे मलाइका, ये तो बताओ कि जब मजदूर अपना काम पूरा कर लेता है तो उसको उसकी मजदूरी की अदायगी की जाती है। तमाम मलाइका मिलकर कहते हैं, परवरदिगार आलम बेशक। तो जब तमाम रोज़ादार मसाजिद की तरफ रुख करते हैं और ईद उल फित्र की नमाज अदा करते हैं पाक साफ होकर, उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको अपनी तरफ से इनामो इकराम अता करता है। उनकी रिस्क, जान, माल और उनकी मार्फत में, उनकी औलाद में हर तरह की नेमात जिसमें 313 किस्म का रिस्क है, उनको अता किया जाता है। उनकी माल में इतनी बरकत अता हो जाती है। देखिए, जिस तरह नमाज हमारे ज़ाहिर और बातिन को पाक कर देती है, रोज़ा हमें मुत्तकी बना देता है, हज हमें ऐसे पाकीज़ा कर देता है एक मुसलमान को, जैसे बच्चा शिकम मादर से गुनाहों से पाक व पाकीज़ा व मुबर्रा होता है, इसी तरह रोज़े ईद उल फित्र भी एक मुसलमान जो है वो अल्लाह की रहमत से, क्योंकि वो गफूरुर रहीम है, वो हम पे मग़फ़िरत फरमाता है और एक मग़फ़िरत की ईदी हमें अता करते हैं। अब जो शख्स भी यकम माह शव्वालुल मुकर्रम को ईद उल फित्र को पाले, अल्लाह की मज़ीद रहमत को हासिल करने के लिए सुभान अल्लाह व बिहम्दिही की तस्बीह को 300 मरतबा अदा करे। जो शख्स भी 300 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अपनी तरफ से तो इनाम व इकराम अता करेगा भी, बल्कि उसमें इनाम व इकराम में मज़ीद बरकत अता फरमा देगा। ये तो मैंने आपको बताया ईद उल फित्र में हम अल्लाह से ज़्यादा ईदी कैसे हासिल कर सकते हैं। अब वो मुसलमान जो माह शाबानुल मुअज़्ज़म के आखिरी हफ्ते से रोज़े रखे, इस तरह कि अपने रोज़ों को माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों से मिला दे, और अगर इन्हीं रोज़ों को
عید کے بعد ماہ شوال المکرم کے بھی 6 روزے مزید رکھ لے تو یہ روزے ایک مسلمان کو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب حاصل کروا سکتے ہیں. یعنی اللہ ایسے شخص کو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب آپ نے سنا کہ عید الفطر جو ہے وہ کس طرح ہمارے لیے باعث برکت اور باعث رحمت ہے. عید الفطر کو منایا کیسے جائے، یہ بہت اہم بات ہے. اللہ رب العزت نے جتنے بھی اسلامی تہوار ہیں یہ اخوت اور بھائی چارے اور عدل کو قائم کرنے کے لیے ہیں. معاشرے میں یہ معاشرے میں امتیاز رکھنے کے لیے نہیں ہیں، یہ معاشرے میں مساوات، اخوت اور برابری کو قائم کرنے کے لیے ہیں. جس طرح جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اسی لیے صاحبان ثروت روزہ رکھتے ہیں نا، ہر کسی پہ فرض ہے تاکہ وہ غریب، نادار اور بھوک اور افلاس سے جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں ہم ان کا احساس کریں. جب ہمارے اندر ان کا احساس پیدا ہو جاتا ہے تو ہم ماہ رمضان المبارک میں اپنے مال میں سے کچھ حصہ بحیثیت زکوٰۃ، بطور زکوٰۃ غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں توازن پیدا ہو جاتا ہے. تاریخ اسلام پر نگاہ ڈالیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ پاک کردار جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے روز جب اپنے گھر سے برآمد ہوتے تھے اور مسجد نبوی کی طرف تشریف لے جاتے تھے، آپ اس قدر نہایت پاک صاف لباس میں ملبوس ہوتے تھے اور وہ معطر فضا مدینے کی کہ آپ جہاں سے گزر جائیں تو کئی روز تک، کئی مہینوں تک وہاں سے خوشبو آتی تھی، معطر ہو جاتا تھا، بروز عید کئی گنا بڑھ جاتا تھا. اور پھر آپ اپنی طرف سے مدینے میں رہنے والوں کو خرمے تقسیم کرتے تھے جن کی تعداد تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے طاق ہوا کرتی تھی. بہرحال آج جب مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے تھے عید کے روز نماز پڑھوانا، اس کے بعد خطبہ دینے کے بعد جب واپس تشریف لاتے تھے تو مدینے کے بچوں کو محبت اور شفقت سے اپنا دست شفقت ان کے سروں پر پھیر لیتے تھے اور اپنے دونوں بیٹوں امام حسن و حسین علیہ السلام کو اپنی آغوش میں اٹھا لیتے تھے، اپنے دونوں شانوں پر بٹھا لیتے تھے دونوں شہزادوں کو خصوصی طور پر. تو آپ نے عید اس طرح منائی اور یہ کہا جاتا ہے کہ عید تو بچوں کی ہوتی ہے. اب اس چیز سے ہمارے پاس کیا سبق ہے؟ ہمارے پاس سبق یہ ہے کہ عید مساوات کا حکم دیتی ہے. عید ایسا دن نہیں ہے کہ ہم خود تو لباس فاخرہ سے مزین ہو جائیں اور اعلیٰ ترین خوان اور اعلیٰ ترین محفلوں کا انتظام کریں جس میں امتیاز قائم ہو معاشرے میں. نہیں، عید برابری، مساوات اور معاشرتی اتار چڑھاؤ بلا امتیاز اس میں مساوات کا اور اخوت کا پیغام دیتی ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے جتنے بھی اسلامی تہوار ہیں یاد رکھیں وہ اخوت اور برابری کے لیے ہیں. چاہے وہ کوئی بھی تہوار ہو، چاہے وہ ہماری کوئی بھی رسم ہو، کوئی بھی رواج ہو. جس کی مثال میں ایک شادی سے دوں گی، ہمارے معاشرے میں اگر نکاح بھی ہو تو وہ اتنا اس کے اندر نفاست، پاکیزگی اور طہارت ہو جس میں کسی کے دل آزاری نہ ہو. یعنی جو مذہبی اسلامی رسومات ہیں اس میں کوئی ایسی غیر تہذیبی حرکت نہ ہو جس سے معاشرے میں کسی کی دل آزاری ہو. اور عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، محرم الحرام ہو، عید میلاد النبی ہو، اور اس کے علاوہ ماہ شعبان المعظم میں ہونے والی خوشیاں ہوں، ماہ رجب المرجب میں آنے والی خوشیوں کے موقع ہوں یا غم کے دن ہوں، ان کو اس طرح منایا جائے جس میں معاشرتی اسلامی یکجہتی دکھائی دے، بلکہ غیر مذاہب بھی ہماری خوشیوں اور ہمارے غموں میں شریک ہو سکیں. یہ ہے ہماری اسلامی تہوار کا حقیقی مقصد. اب میں آپ کو عید کے لفظی معنی بتاؤں گی. اب عید الفطر ہی وہ دن ہے جس روز اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کو یعصوب بنایا. اور اختتامی مراحل میں آپ کو عید کے لفظی معنی بتاؤں گی جو نہایت اہم ہیں.
اللہ رب العزت نے کتاب مبین میں صرف ایک مقام پر عید کا لفظ نازل فرمایا ہے۔ سورہ المائدہ کتاب مبین کا 5واں سورہ ہے، جس کی 114ویں آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا اولنا و آخرنا آیت منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اللہ کے اسم سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے خدا ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر جو ہمارے لیے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ عید وعید سے ہے۔ وعید عبرانی زبان کا لفظ ہے جو عربی سے پہلے بولی جاتی تھی، اور عبرانی سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام کے دور تک جو زبان بولی جاتی تھی وہ سریانی زبان کہلاتی تھی۔ عبرانی زبان میں وعید کے معنی وعدہ کے ہیں۔ یہ وہ روز ہیں جب اللہ رب العزت نے انبیاء سے عہد لیا، اور یہ عالم نور میں عہد لیے گئے۔ اس روز ملائکہ، اولیاء، اوصیاء اور انبیاء میں خوشی کا دن منایا گیا، اسی لیے یہ روز عید کے روز قرار پائے۔ اہل آسمان نے جن دنوں میں عید منائی تھی، انہی ایام میں اہل زمین بھی عید مناتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب انبیاء سے عہد لیا عالم نور میں اور آسمان کی مخلوق خوش ہوئی تھی، وہ روز عید قرار پایا، اور یہ عہد جو ہے وہ قربانی اور آزمائش کا روز تھا کہ تم میری راہ میں قربانی اور آزمائش پیش کرو گے تو اللہ ان کو مرتبہ اور مقام عطا فرمائے گا۔ اس پیغام کے وسیلے سے اس معنی اور مطالب کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا، اور اہم ترین نقطہ یہ تھا کہ اللہ اس وقت مرتبہ اور مقام عطا فرماتا ہے جب ہم اس کی طرف سے پیش کی گئی آزمائش پر پورا اترتے ہیں، اور پورا اترتے ہیں صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ۔ ہم نے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس میں صبر بھی کیا اور زبان پر شکوہ بھی نہیں لائے، شکر بھی کیا۔ اس کے اجر کے طور پہ اللہ نے ہمیں عید الفطر جیسی عید عطا فرمائی جو یوم رحمت ہے۔ اس چیز کو سمجھیے۔ اسی طرح ہماری زندگی میں بھی کچھ دنوں کے بعد آزمائش اور پریشانی کے دن آتے ہیں۔ پریشان ہونے کے بجائے، گلہ شکوہ کرنے کے بجائے، اگر ہم صبر سے اس وقت کو گزار دیں اور اللہ رب العزت کے اسماء الحسنہ اور کتاب مبین کی آیات کے وسیلے سے اللہ سے مدد طلب کریں، تو اللہ ہمیں بہترین انعام و اکرام سے نوازتا ہے، اور ہر روز جمعہ ہمارے لیے عید کا دن ہی قرار پاتا ہے۔